अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। हुकूमती दावे तमाम इंडिकेटर्स मस्बत, मगर फिर भी है महंगाई का तूफ़ान, बढ़ती हुई सियासी महाज़राई, अवाम के लिए तबाही। हुकूमती पॉलिसियों पर अपोजिशन की कड़ी तनकीद। एहतसाब होगा, इंसाफ होगा, लूटा हुआ ख़जाना वापस होगा। वज़ीर आज़म पुरज़्म। लॉन्ग मार्च हो या सेनेट इंतखाबात, कब बदलेगा ये समाज? ख़ास तौर पे 2021 माशी बहाली का साल होगा, ऐसा कहना है IMF का। और सियासी महाजराई के साथ ग्रैंड डायलॉग्स की बातें हो रही हैं। क्या ये डायलॉग्स कशीदगी कम करने का बायस बनेंगे? और हुकूमत की PDM को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की इजाज़त। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म कहते हैं कि सिंध की बैड गवर्नेंस को आवाम के सामने लेकर आएँ, ताकि लोगों को पता चले कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़श्ता 13 सालों से सिंध में क्या कर रही है। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नहीम ताहिर साहब, सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और सियासी अमूर पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा नुसरत भाई साहिबा, सीनियर रहनमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, MNA हैं। बहुत शुक्रिया आपने भी प्रोग्राम में वक्त दिया। नहीम ताहिर साहब, किस तरह देखते हैं, ख़ास तौर पे अगर हम 2021 को देखें तो बड़ी अच्छी खबर IMF ये कह रहा है कि 2021 पाकिस्तान में माशी बहाली का साल होगा। किस तरह देखते हैं इस स्टेटमेंट को? बहुत अच्छी बात है कि अगर देखिए हम तो यही समझते हैं कि जो बुनियादी किसी भी हुकूमत का या हिस्ब इख्तलाफ का या जो भी सियासी जमात है उसका जो बुनियादी मकसद है यानी जी। वो आवाम के मसाइल का हल है। ठीक तो है। अगर PTI की हुकूमत के इकदाम के नतीजे में 2021 बेहतरी का साल है और IMF ने अगर इस हवाले से कोई बात की है तो जी। ये एक अच्छी बात है, खुशाइन बात है। बस हम ये समझते हैं कि देखिए आम आदमी को, मैं अगर एक आम आदमी के हवाले से बात करूँ बिल्कुल। तो एक आम आदमी को तो जब भी ये साल 2021 बहुत अच्छा महसूस होगा कि चीनी, आटा, दाल, जो बुनियादी ज़रूरत की ज़रूरियात अशिया हैं, हैं, ठीक ठीक है ना, है। जो पेट्रोल है। अब देखें ना, आपने तो ये अच्छी खबर सुनाई IMF की। जी। अब जब जैसे ही नया साल शुरू हुआ तो हमने पेट्रोल की महंगाई देखी, ठीक। पेट्रोल पे रेट बढ़ गए। तो असल में जब तक आम आदमी को महसूस नहीं होगा तो ये जितने भी आलमी मालियाती इदारे और हुकूमत की जो वज़रा है और पॉलिसियाँ, हुकूमत हाँ। के जो लोग बड़े मईशतदान हैं, जो माशी तजियाकार हैं, वो कितनी अच्छी खुशखबरियाँ सुना लें, जब तक कि आम आदमी को ठीक। महंगाई उसके समरात जो हैं आम आदमी तक न नहीं पहुंच पहुँचे। सकते। बिल्कुल नहीं साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि क्योंकि मास लेवल पे समरात पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लगता है। कोविड की वजह से आपने देखा कि पूरी दुनिया की इकॉनमी नीचे बैठ गई। तो पाकिस्तान अगर इसमें भी सर्वाइव कर गया एक मौजज़े के तौर पे, और कुछ इसमें क्रेडिट इमरान खान साहब को भी जाता है कि उन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन नहीं, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए, तो उससे भी काफ़ी बेहतरी आई। अदरवाइज़ हम माशी तौर पे वैसे ही तबाह थे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं, चूँकि महंगाई होती है तो गरीब आदमी सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है। एक एलिट क्लास को अगर 10 रुपये पेट्रोल महंगा भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीब आदमी को उसका फ़र्क पड़ता है। इसके सबरात वो कह रहे हैं कि अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर आम आवाम तक पहुँचना शुरू हो जाएंगे। देखिए ये बात आपकी किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन अगर हम एक गैर जानबदार तजज़ियाकार की हैसियत से अगर हम देखेंगे, जी। ठीक है ना, इसमें असल में हमारे PTI के जो दोस्त हैं या जो PTI की हुकूमत के जो लोग हैं, वो अगर कोई गैर जानबदाराना तबसरा करे तो उसको वो जानबदार समझ के उसको ठीक। उसको निशाने पर लेते हैं। तो इसलिए मैं ये बात पहले कवर करते हुए अर्ज़ कर रहा हूँ आपको कि देखिए हुकूमत, हम ये नहीं समझते कि हुकूमत कोविड के बाद आई है ना, सही। ये माशी बहरान हुकूमत के बाद आया है, सही। हुकूमत से पहले नहीं था। लेकिन PTI की हुकूमत यानी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब 17 अगस्त 2018 जी। मुझे याद पड़ता है कि उन्होंने हल्फ उठाया था, बिल्कुल। ठीक है ना। तो हम तो ये जब काउंट करेंगे कि जब हम आदद शुमार का तयन करेंगे तो हम तो 17 अगस्त 2018 की तरफ काउंटिंग शुरू देखेंगे होगी, कब ठीक तक, है। ठीक है ना। उन्होंने कहा 100 डेज हमारे इस तरह के होंगे, सही। वो और कई बार मैं उन दावों पर नहीं जाता, लेकिन ये है कि जो यानी माशी इंडिकेटर्स हैं जो सही। भी, वो अब तक अच्छे नहीं हैं, ठीक ठीक। है। आम आदमी को सम्राट मुंतकिल नहीं हुए। नहीं हो रहे। देखिए हम कोई भी बात कर लें हुकूमत की सतह पर, हम कुछ भी कह लें, हम नवाज शरीफ को भी कुछ कह लें, हम जरदारी साहब को भी कुछ कह लें, हम 30 साल पे भी बात कर तनकीद कर सही। लें, लेकिन जब तक हम कुछ डिलीवर नहीं करेंगे, ठीक है। जब तक ये हमारी बातें
باتیں ہی رہیں گی، بالکل یہ فیکٹ ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے چونکہ تمام انڈیکیٹرز مثبت جا رہے ہیں، اور اب آئی ایم ایف بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سال جو ہے وہ پاکستان میں معاشی جو بحران ہے اس سے پاکستان نکل آئے گا۔ میڈم کس طرح دیکھتی ہیں؟ بڑی خوشائند بات ہے، کم از کم پہلے مثبت انڈیکیٹرز تو آ ہی رہے تھے، اب آئی ایم ایف بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے، اور لگ یہ رہا ہے مومنٹم گین ہو رہا ہے، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، سیلاب آتا ہے تو چیزیں پانی 1 منٹ میں پھیل جاتا ہے ہر جگہ، لیکن اس کو صاف کرنے میں وقت لگتا ہے، تو تھوڑا سا آپ کو 2.5 سال لگے۔ اور بڑی بات ہے کہ وزیراعظم جناب عمران خان صاحب نے اس چیز کو بھی ایڈمٹ کیا، وہ پاکستان کے واحد وزیراعظم ہیں جو یہ مانے کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں اور ان غلطیوں کو سدھار کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ کس طرح دیکھتی ہیں اس پوری اسٹیٹمنٹ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ظفیر اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا۔ دیکھیں، جو میں سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ اب یہ والی بات کرنا کہ ہم کن حالات میں حکومت ملی یا کس طرح ہم لوگوں نے اس کو ریکور کیا، 2.5 سال کا عرصہ کس طرح دن رات گزر گیا محنت کر جی، کے اس کو اس جگہ پہ لے کے آئے ہیں کہ اب اکانومی بہتر ہونا شروع ہوئی ہے۔ آئی ایم ایف کے پاس دیر سے گئے، وہ غلطی وہ آپ کو پتہ ہے، پرائم منسٹر نے خود اکنالج کیا اس بات کو، ان کا خیال یہ تھا کہ جو قرضے مل رہے ہیں اس سے حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن نہیں ہوئے۔ نہیں ہو سکے، آخر ٹھیک ہے، کار ہمیں جانا پڑا آئی ایم ایف کے پاس، جس کا اپوزیشن تانے بھی مارتی ہے کہ خودکشی کرنے کو کہتے تھے وہ، تو وہ خیر بالکل ایک الگ ڈیبیٹ چل جاتی ہے۔ لیکن بہرحال جب آئی ایم ایف کے پاس آپ جاتے ہیں، 23 دفعہ یہ لوگ گئے ہیں پہلے، صحیح، ہم 1 دفعہ گئے، تو اس کے بعد پھر ہوتا کیا ہے کہ آپ کو چیزوں کی قیمت بڑھانی پڑتی ہے، ٹھیک، ان کی جو شرائط ہیں وہ آپ کو ماننی پڑتی ہیں۔ ٹھیک ہے، پیٹرول کی قیمت جو بار بار بڑھ رہی ہے اس میں بہت زیادہ لینا دینا اس بات کا ہے۔ باقی جو مہنگائی ہے جس سے واقعی عوام پریشان ہے، اور ہم لوگ بھی بہت زیادہ اس بارے میں کنسرن ہے کہ کس طرح عوام کو ریلیف دیا جائے، ریلیف دیا کہ جائے، کم از کم ان کے دل کے اندر سے یہ چیز نکل جائے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے آ کے مہنگائی کر دی۔ حالانکہ پی ٹی آئی کی حکومت نے آ کے مہنگائی نہیں کی، وہ حالات اس طرح کے ملے تھے جس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی، ٹھیک ہے، کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس سال کے آخر تک انشاءاللہ چیزیں بہت حد تک بہتر ہو جائیں گی، جس طرح کہ ابھی آپ نے دیکھا ہے کافی ساری چیزوں کی قیمتیں کم بھی ہوئیں۔ ٹھیک، اب آٹے کی، چینی کی اس کی بات کرتے ہیں یہ لوگ، تو آٹا، چینی اور باقی تمام چیزیں اس کے مافیا تو یہ لوگ خود ہیں۔ صحیح، اپوزیشن کے پاس ہی سارے کارخانے ہیں، کوئی 2-4 کارخانے جہانگیر ترین کے پاس ہوں گے جس پہ پکڑے بھی گئے اور نااہل بھی وٹ ایور جو بھی، لیکن ایکچولی ابھی تک ہم روزانہ کے حساب سے خبریں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں کہ کسی ایک گودام سے پتہ نہیں کتنے کروڑوں کی گندم دریافت ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ غائب ہو جاتی ہے۔ غائب ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب کرنے والے تو یہ لوگ خود ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دیکھیں 2.5 سال ہو گئے آپ کو، اگلے 2.5 سالوں میں آپ نے ان کا احتساب کرنا ہے، چونکہ کرنا آپ ہے، کا یہ بالکل سلوگن تھا۔ بالکل کرنا ہے اور کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اسی کی تو پنشمنٹ مل رہی ہے، جو 11 جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں، صحیح، یہ 2011 سے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جب میں ان کے اوپر ہاتھ ڈالوں گا تو یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ وہ ٹھیک، آج ہمیں پریکٹیکل اکٹھے نظر آ صورت رہے میں ہیں، نظر آ رہا ہے کہ وہ سارے کے سارے اکٹھے ہیں، سب کے سب۔ اب یہ الفاظ کہنا بہت برا لگتا ہے کہ کرپٹ پیپل ایکچولی، تو وہ ان کو تو ظاہر ہے اپنی ایک تو ابو بچاؤ، دوسرا وہ جو پیسہ باہر چلا گیا اس کو صحیح، بچانے کی ٹھیک، ساری مہم ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو مہنگائی کی طرف سے زیادہ فکر مند اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ اس سال کے ٹھیک آخر ہے، تک مہنگائی تو چیزیں ہوگی، مہنگائی پہ ہم کم نے ہونی بات کر لی، شروع ہو تو جائیں گی۔ امید ہے کہ انڈیکیٹرز جس طرح باقی انڈیکیٹرز بھی تھے، اور خود وفاقی وزراء بھی یہ بات مان رہے تھے کہ مہنگائی ہم سے کنٹرول نہیں ہوئی، لیکن اوورآل انڈیکیٹرز اچھے جا رہے ہیں۔ اب سیاسی محاذ رائے کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو لگتا ہے پی ڈی ایم چونکہ خود تحفظات کا شکار ہے، اور اب کہا یہ جا رہا ہے شاید حکومت کی طرف سے بھی اور پی ڈی ایم کی طرف سے بھی معاملات ڈائلاگس کی طرف آ رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈائلاگس ہونے چاہیے اور ڈائلاگس ہی اس مسئلے کا حل ہے؟ بالکل، میں کیا، حکومت بھی 100% اس کے اوپر، پرائم منسٹر جو بات کرتے تھے وہ یہ تھا کہ میں ان کرپٹ لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھوں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود ڈائلاگز ہوتے تھے۔ آپ یقین کیجئے کہ قومی اسمبلی میں اسپیکر صاحب کے کمرے میں 6-8 گھنٹے ملاقاتیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں یہ لوگ کسی چیز کے اوپر ایگری ہوتے ہیں، وہ بات آگے چلتی ہے، اگلے دن جب اسمبلی میں آئیں گے یا نئے باہر جا کے مطالبات لے پریس آتے کانفرنس، ہیں جی، تو وہ بالکل نئی باتیں کر رہے ہوں گے، بالکل ڈیفرنٹ باتیں کر رہے ہوں گے، وہ جن چیزوں پہ ایگری ہوئے تھے وہ ہوتی ہی نہیں ہے وہاں پہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت ہی اچنبھے والی چیز ہے کہ انسان ایگری کسی اور بات پہ ہو رہا ہے اور باہر آ کے کوئی اور بات کوئی کر اور رہا ہے، بات کر رہے ہیں، تو یہ بہت ہی مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کے الفاظ کے اوپر وہ کیا نہیں جا سکتا بھروسہ کچھ نہیں بھی۔ کیا جا سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے، نعیم صاحب کس طرح دیکھتے ہیں، خاص طور پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پس پردہ کچھ مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ قوتیں ہیں جو چاہ رہی ہیں دونوں طرف سے کہ مذاکرات ہوں، چونکہ سیاسی کشیدگی جو ہے، سیاسی محاذ رائی اس وقت ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا؟ جی دیکھیے، اس میں جو سب سے اہم بات ہے، ایک تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب کی یعنی بہت ساری جن پہ عوام کو
بھی سوالات ہیں, ہمیں بھی سوالات ہیں. اس میں ان میں سب سے اچھی بات عمران خان صاحب کی یہ ہے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں, یعنی جی جو بھی بات کرتے ہیں صحیح, تو وہ سچی بات کرتے ہیں, سچی کھری بات بات کرتے کرتے ہیں, ہیں. جیسے ٹھیک, انہوں نے اپنی جتنی بھی غلطیاں ہیں مانی انہوں ان نے, کا اعتراف کیا. صحیح, اچھا اب آپ یہ سمجھ دیکھیں, لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بنیادی طور پر حکومت میں آنے کے بعد جو بڑی ذمہ داری ہے, جی یا تو چاہے ڈائلاگ ہو یا ملک کو مہادارائی سے بچانے کے لیے, صحیح, ٹھیک ہے نا. میرے ساتھ محترمہ قومی اسمبلی کے رکن ہیں, یہ یقیناً بہت اچھی طرح جانتی ہوں گی کہ دیکھیے اس وقت جو ہماری 2.5 سال کے جو مہادارائی کے جو گزرے ہیں, صحیح, ٹھیک ہے نا, اس میں ہماری قومی اسمبلی نے جو عوام کے نمائندے ہیں, ہمارے اربوں روپے اس پر خرچ ہوتے ہیں بالکل ایسا ہی, قومی خزانے سے, ٹھیک ہے نا. آپ ہی بتائیں نا ان کا آؤٹ پٹ کیا ہے. صحیح, قومی اسمبلی نے کتنی قانون سازی کی عوام ٹھیک, کے حق میں, ٹھیک ہے, انصاف کے لیے, احتساب کے لیے, انسانی حقوق کے لیے, سیاسی آزادیوں کے لیے, صحیح, اظہار رائے کے لیے, کتنی ہمارے یہاں یہ تمام انڈیکیٹرز ہوتے ہیں نا ٹھیک, کہ بالکل پولیٹیکل صحیح. اس لیکن کرنے اس کے میں لیے. ایک اس میں نعیم صاحب, بنیاد ایک چیز میں ایڈ کر دوں. جی پلیز آپ کہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ سب سے زیادہ ان کو مسئلہ ہے کہ جی 2018 کے الیکشن صحیح نہیں ہوئے. وزیر اعظم نے یہ کہا کہ آئیں بیٹھیں, اصلاحات کرتے ہیں, 2023 کے الیکشن کو مزید صاف اور شفاف بناتے ہیں. لیکن یہ جو آپ کی 11 جماعتی ہیں یا جو اپوزیشن ہے, یہ اس چیز پہ ماننے کو ہی تیار نہیں میں ہے. وہی آپ سے ابھی جی, یہی عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیں اس میں بنیادی ذمہ داری نا, اگر ہم یعنی تعین کریں نا, اور اگر ہم بہت زیادہ حکومت کو مارجن دیں, صحیح, ٹھیک ہے نا, ان کو بہت زیادہ رعایت دیں حکومت صحیح, میں جو بھی ہے, ٹھیک, چاہے دیکھیں کل نواز شریف تھے, اس سے پہلے زرداری صاحب تھے, اور پھر عمران خان صاحب ٹھیک, آج ہیں. اس میں چاہے نواز شریف صاحب ہوں, چاہے عمران خان صاحب ہوں, چاہے زرداری صاحب ہوں, صحیح, اس میں بنیادی ذمہ داری جو ہے نا سیاسی حالات کو یا سیاسی درجہ حرارت کو کنٹرول میں رکھنے کی بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسیات کے میں بھی ایک طالب علم ہوں ادنا, اور دنیا میں اس کی مثالیں بھی لی جا سکتی ہیں, پوچھا جا سکتا ہے. دیکھیے جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ ایک اہم پوزیشن پر ہوتے ہیں, ایسے ہی آپ کچھ اپر دینے کی ہینڈ پہ ہوتے پوزیشن میں ہیں. ہوتے ہیں, اپر ہینڈ ہوتے ہیں آپ. یس, تو حکومت کو چاہیے تھا, لیکن 51% جو ہے نا حکومت ذمہ دار ہے صحیح, ملک کو. اگر اپوزیشن ذمہ دار ہے تو پھر دیکھیں وہ 11 جماعتیں, ان کی آپ پرسنٹیج لگا رہے ہیں, 11 میں تقسیم کریں. صحیح, تو بنیادی جو ہے چاہے وہ حکومت ہو یا اس کی اتحادی جماعتیں ہوں, ٹھیک, دیکھیے قومی اسمبلی کا ماحول یعنی بیلنس رکھنے جی, میں, ٹھیک ہے, وہاں پر امن و امان سکون سے کارروائی چلانے کے لیے بھی اپوزیشن کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے. تو دیکھیے ملک کے دیگر معاملات کے لیے, دیگر معاملات کو حل کرنے کے لیے آپ اپوزیشن سے بات کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں. دیکھیے یہ اگر آپ کا بیانیہ ہے کہ فلاں چور ہے, فلاں ڈاکو ہے, میں ڈاکو سے بات نہیں کروں گا, اس سے بات نہیں کروں گا, اس سے بات نہیں کروں گا, وہ ٹھیک ہے. دیکھیے یہ بیانیہ جو ہے نا اپوزیشن میں چلتا ہے, صحیح, اپوزیشن میں آپ ہوں تو دنیا میں آپ کسی کو کچھ بھی کہہ دیں, ٹھیک ہے, لیکن جب حکومت میں آپ آتے ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری بالکل ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں نعیم صاحب. لیکن جب حکومت اس پیج پہ آتی ہے کہ آئیں ڈائلاگس کریں, پھر یہ تھوڑا سا پولیٹیکلی چونکہ سینئرٹی وائز یہ ظاہر سینئر ہیں, نون لیگ والے اور پی پی والے, تو وہ اس پوائنٹ پہ اکٹھے نہیں ہوتے. اب وہ پھر پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب جب ہم بلا رہے ہیں تو یہ آتے نہیں ہیں. اب دیکھیے نا عمران خان صاحب نے خود تسلیم کر لیا کہ ہماری تو ٹریننگ نہیں تھی نا. ٹھیک, نہیں یہ بات تو خیر نواز شریف نے بھی ایکسیپٹ کی تھی, ہاں, 2 دفعہ کے وزیر اعظم بالکل, رہ میں یہ چکے کہہ رہا ہوں, تھے. دیکھیں یہ بھارت بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہے. میں ابھی بالکل ہے, ہم اس حکومت پہ کو چاہیے کہ حکومت اس کو معاملے کو ٹیکل کرے, اس کو حل کرے, جو سیاسی مہادارے اس کو کم دیکھیے کرے. ٹھیک ہے, حکومت کو دیکھیے 5 سال بعد جب جواب دینا ہے تو حکومت نے دینا ہے. جی بالکل, ٹھیک ہے, 5 سال بعد حکومت عوام کو اگر جواب دینا ہے تو دوبارہ جانا ہے تو ان کو دینا ہے. ٹھیک ہے, نواز شریف سے کوئی نہیں پوچھے گا جی آٹا مہنگا ہو گیا تھا, چینی مہنگا ہو گئی تھی صحیح, پچھلے سال, تو کون ذمہ دار تھا. ٹھیک ہے, تو ٹھیک, حکومت کو ڈیلیور کرنا ہے, حکومت کو چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا میڈم, حکومت کی پی ڈی ایم کو الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا حکومت نے. وہ کہہ رہے کہ آئیں آپ پروٹیسٹ کریں, آپ کا جو جمہوری حق ہے, لیکن ملک کو ہم ڈی ٹریک نہیں ہونے دیں گے. اگر اس طرح کی کوئی کارروائی ہوگی تو اس کے خلاف پھر ہم قانونی ایکشن بھی لیں گے. دھرنا آپ نے بھی دیا. جی جی, ظاہر ہے قانون کے خلاف اگر آپ جائیں گے تو قانون کے ادارے جو ہیں وہ حرکت میں آئیں گے. آپ نے دھرنا بھی دیا تھا, 126 دن پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا دھرنا تھا. اب بالکل, اور اگر اس طرح کا جمہوری حق ہے ان کا, وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ ویلکم کر رہے ہیں. دوسری طرف عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی میرے ترجمان ہیں حکومت کے ہیں, چاہے صوبائی سطح پہ ہیں یا وفاقی سطح پہ, وہ سندھ حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کو ایکسپوز کریں میڈیا پہ, دوسرے فورمز پہ, چونکہ سندھ میں کام نہیں ہو رہا. سندھ ہی سے آپ چونکہ ممبر بنی ہیں, کس طرح دیکھتی ہیں سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی کو؟ دیکھیں اس میں بالکل میں سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب 100% صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ میں خود 2012 سے جا رہی ہوں سندھ کے ایک ایک شہر میں گئی ہوں, اور آپ یقین کیجئے این ایچ اے نے کچھ تو سڑکیں بنا دی ہیں باہر جو شہر سے باہر ہوتی ہیں, لیکن اندرونی حالات ایسے ہیں کہ آپ جائیں تو آپ کا دل روئے. اتنے برے حالات ہیں, سڑکوں کی جگہ کھڈے ہیں, اسکول نہیں ہیں,
غریب جس طرح رہ رہے ہیں نالوں کے ساتھ، ان کے وہ چھوٹی چھوٹی ہٹس بنے ہوئے ہیں اور اس میں وہ رہ رہے ہیں، کچھ رہنے کے لیے فیسلٹیز نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پتہ نہیں کس طرح زندہ کیسے ہیں. ان کے جو کمپلیکشن ہے وہ اس طرح کے جیسے افریقنس کے بھی نہیں ہوتے. پتہ کرنے پہ پتہ چلا کہ جی وہ نمک کا پانی پی پی کے ان کے سارے گردے خراب ہو چکے ہیں. اور جس طرح یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آر او پلانٹ لگا دیے، ہم نے فلاں کی، ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کرتا. ہاسپٹلس کی بات کرتے ہیں کہ ادھر ہاسپٹل، یہ ہاسپٹل، وہ ہاسپٹل، آپ جا کے دیکھ لیں اس میں یا تو بھینسیں بندی ہوں گی یا پھر اس اسکول میں کچھ اور ہو رہا ہوگا. ٹھیک. مطلب کچھ بھی نہیں ہے، ذرا سی ترقی. اتنے 15 سال سے تو کنزرکٹیو ہے نا یہ، بالکل اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی آتی رہی جاتی رہی، بالکل. لیکن کبھی ان کو خیال نہیں آیا کہ چلو آپ جو بھی لوٹ رہے ہیں پیسہ لوٹتے رہیں لیکن ساتھ ساتھ کچھ تو تو کریں. آپ کے جو ایم پی ایز ہیں سندھ اسمبلی کے فورم پہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کو کہ تاکہ ان کو ان کی توجہ دلائیں کہ بھائی یہ بالکل. سندھ آپ میں کو تو پتہ ہے کام ہو ہی حلیم نہیں رہا. عادل شیخ صاحب روزانہ تقریباً سندھ کے کسی شہر میں موجود ہوتے ہیں صحیح. اور وہاں سے وہ نہ صرف پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، ویڈیوز اپنی چھوڑ رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. فردوس نقوی ہیں اور بھی بالکل. بہت سارے ایم پی ایز ہیں جو جا رہے ہوتے ہیں اور وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے. ٹھیک. کیونکہ آپ کے پاس دیکھیں، آپ فیڈرل حکومت پہ جتنا مرضی الزام لگا دیں کہ جی آپ کو پیسے نہیں ملے، این ایف سی کے یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، لیکن آپ خود اپنے زمانے میں تو تھے نا آپ کے پاس پیسے، بالکل. وہ کیوں نہیں لگے؟ ابھی صرف اس کا کرونا کا آپ سن لیں کہ کرونا میں ان کو 1 ارب 20 کروڑ روپے ملے. ٹھیک ہے. اگر 1 ارب 20 کروڑ کے آپ فوڈ پیکیجز 2.5-2.5 ہزار کے بھی بنائیں نا صحیح. تو 37 لاکھ پیکٹ بنتے ٹھیک. اور وہ سارے پیکٹ کسی نہ کہاں کسی گئے؟ ٹرک میں آتے، صحیح. کسی لوگوں کے وہ ہوتے. وہ شیلا رضا صاحب وہ کہتی ہیں ہم نے صبح کے وقت بانٹ دیے. بھئی آپ اپنی جیب سے نہیں دے رہی تھی کہ صبح 4 بجے جا کے آپ نے بانٹ دیے؟ صحیح. آپ نے کہاں سے خریدے، کن کو بانٹے؟ کوئی تو چیز ہوتی کچھ تو حساب ہے. ہو. جب بھی کوئی پیسہ آئے گا وہ ان کی جیب میں جائے گا. یہ ٹھیک. کتنی کس قدر بالکل. افسوسناک بات ہے کہ کتے کے کاٹے کی ویکسین نہیں ہے، ایڈز پھیلے جا رہا ہے اور ہم بڑے پراؤڈ ہیں کہ جی ہم نکتہ چینی کرنے میں آئیں تو ایسی ایسی کہ اگلا اس میں حیران ہو کوئی جائے. شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لاڑکانہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاسی قبلہ ہے، لیکن وہاں پہ کتے کے کاٹنے کی ویکسین تک نہیں ہے، بنیادی سہولتیں نہیں ہیں. اور 90 ارب روپے وہاں پہ خرچ ہوئے، اور وہ کہاں خرچ ہوئے؟ وہ ڈسٹرکٹ اگر اس میں اتنا خرچہ ہوتا، اتنی اماؤنٹ لگتی تو وہ ہمیں مثالی ڈسٹرکٹ ملتا، لیکن وہاں پہ بھٹو کچھ کے بھی نام نہیں کا ہے. شہر ہے وہ، بالکل ایسا ہی اس ہے. کے نام پہ بھٹو اور ووٹ بی بی دیتے ہیں. نے کا وہ چونکہ وہ شہر ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ سیاسی قبلہ ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پورے سندھ کا ہی برا حال ہے. ایک ڈسٹرکٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہ زیادتی ہوگی، پورا سندھ اس وقت سب و حالی کا شکار ہے. اس میں مزید بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک کمرشل بریک.